अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों बल्कि तमाम पाकिस्तान की तरह कराची वाले भी महंगाई का दुख झेल रहे हैं। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा शहर जो सिंध के ख़जाने में 95%, वफाकी ख़जाने में तकरीबन 55% कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग हो रही है। कलीदी और बुनियादी मसाइल हैं जो कि शहर वालों को और शहर के बासियों को, उनकी ज़िंदगी को उसने अजीरन कर दिया है। इसी में कराची में एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम बेकाबू हो चुके हैं। ख़ास तौर पर रमज़ान के आगाज़ से इसमें बेपनाह इजाफ़ा हो रहा है। शहर का कोई चप्पा, कोई इलाका नहीं है जो स्ट्रीट क्रिमिनल से महफूज हो। रात दिन शहरी लुट रहे हैं और ज़रा सी मज़ाहमत पर अब स्ट्रीट क्रिमिनल्स गोली मार देते हैं। साल के आगाज़ से आज तक स्ट्रीट क्रिमिनल्स 35 मासूम शहरियों की जानें ले चुके हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी कराची के इलाके लियारी में डकैती मज़ाहमत पर 3 बच्चों के बाप को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पिछले हफ्ते तारिक रोड पर एक बुजुर्ग शहरी को मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश में गोली मार दी गई। इस वक्त शहर की सड़कें, गलियाँ, महल्ले, रिहायशी आबादियाँ, सनती इलाके कुछ महफूज नहीं। पिछले 3 माह में कराची में 20,000 से ज़ायद वारदातें हुई। ये सिर्फ रिपोर्ट होने वाली वारदातों की तादाद है, जबकि रिपोर्ट ना होने वाली वारदातों की तादाद तो इससे शायद दुगनी हो। 3 माह में शहरियों से लूटमार की 8,333 वारदातें हो चुकी हैं, यानी शहर में रोज़ाना 92 वाक़यात होते हैं। कराची में यौमिया 78 शहरी सिर्फ मोबाइल फ़ोन से महरूम हो जाते हैं। ये वो शहरी हैं जो रिपोर्ट करते हैं। गोया स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने असलहा के ज़ोर पर हर घंटे 3 मोबाइल फ़ोन छीन रहे हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स असला लिए शहर में दंदनाते फिर रहे हैं, बिला खौफ व खतर लूटमार कर रहे हैं, मासूम शहरियों की जानें ले रहे हैं, लेकिन पुलिस और रेंजर्स न जाने कहाँ सो रही हैं। डाकुओं ने जनवरी में 14 शहरियों की जानें ली, फरवरी में 10 और मार्च में भी 10 शहरियों की मज़ाहमत पर डाकुओं ने कत्ल कर दिया। आपको मज़ीद तफसीलात दिखाते हैं ज़ुहैब अहमद की इस रिपोर्ट में। ये है इस हाल उस शहर का जिसे मुल्क का माशी हब माना जाता है, जो मुल्क की मईशत में 55 और सिंध में 95% रेवेन्यू कमा कर देता है। मगर यहाँ कोई शहरी अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं कर सकता, सिवाय उन सरकारी ओहदेदारों के जो शहर में बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स के साथ निकलते हैं। इसीलिए सिंध हुकूमत को शहर में CCTV कैमरे लगाने की कोई फिक्र नहीं, और तभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट 14 साल से तातुल का शिकार है। कराची की इस तबाहकुन सूरत हाल, स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज और इस दौरान शहरियों का खुले आम कत्ल, इस पर हम बात करते हैं। कराची में हमारे ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी तलहा हाशमी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी साहब। ये बताइएगा कि जिस अंदाज से शहरी कत्ल किए जा रहे हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों, और ये रोज़ाना के वाक़यात, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो गए हैं। पिछले 90 दिन के दौरान 35 लोगों की जानें जा चुकी हैं। बिला वजह मारते हैं, ये लोगों को कत्ल कर देते हैं। पुलिस में और रेंजर्स में क्या इसमें कोई हलचल नज़र आ रही है, कोई बेचैनी नज़र आ रही है? कामरान साहब, गुज़िश्ता 3 माह 22,000 वारदातें, 146 कत्ल, गो के वो तमाम कत्ल स्ट्रीट क्राइम पे नहीं थे, लेकिन पुलिस 18 लोगों के इसमें तस्दीक करती है कि 18 लोगों को इसमें स्ट्रीट क्राइम पे कत्ल किया गया। लेकिन उसके अलावा जो रेस्क्यू ज़राए बताते हैं 35 लोग इसमें ज़ख्मी हुए, 110 अफराद इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं, 22,000 वारदातें हैं। अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जिस तरह माजी में जब भी इस तरह के वाक़यात होते थे तो पुलिस का एक रवायती तरीक़ाकार होता था कि वो हाफ फ्राई या फुल फ्राई, जो कि ज़ाहिर है वो एक्स्ट्रा जुडिशल काम तो होता है, लेकिन उस पुलिस के पास, हुकाम के पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है। वो इसका बताते हैं और फिर वो उसको मुल्ज़मान को ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार करते थे या मुल्ज़मान को मुबैना मुकाबलों में हलाक कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे अब देखने में ये आ रहा है कि माजी में जब इस तरह की वारदातें ज़्यादा होती थी, अब ये चूँकि रमज़ान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ईद करीब आती जा रही है, तो इसमें मज़ीद इजाफा होगा, इसमें कमी नहीं आएगी। तो ऐसे में माजी में एक बड़ा आसान सा हल था कि उसको जो मुल्ज़मान को मुबैना मुकाबलों में ज़ख्मी हलाक कर दिया जाता था। लेकिन ये जो ज़ख्मी हलाक किए जाने का मुबैना मुकाबलों में जो पुलिस का रुझान है वो चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बेरोज़गारी, बदअमनी, महंगाई वो इस कदर बढ़ गई है कि माजी में जब इस तरह के वाक़यात होते थे और पुलिस की जानिब से इस तरह के स्टेप किए जाते थे। अच्छा, ये बताइए तो असल बात ये है कि ये जो बड़े क्राइम्स हुए हैं, हीनियस क्राइम्स हुए हैं, जिनमें इंतहाई मासूम शहरियों को कत्ल कर दिया गया रोड पे और जिनको हलाक कर दिया गया,
ان کی انویسٹیگیشن کا کیا حال ہوتا ہے؟ کتنا ان کے ملزمان کو ڈھونڈا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے، کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے؟ یہ واقعات جو ابھی ہم اپنے کیمروں پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہے ہیں، ساری دنیا، پاکستان، پورا کراچی دیکھ رہا ہے، ان ملزمان کا کیا کیا گیا؟ کامران صاحب، اس میں سے کچھ ملزمان کو تو پولیس نے پکڑا ہے اور وہ زخمی حالت میں گرفتار کیا ہے، لیکن بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جیسے طارق روڈ پر ہونے والا واقعہ ہے، اس کی کوئی اس میں جو گرفتاری ہے وہ نہیں ہو سکی ہے، اور وہ اس طرح کا واقعہ ہے۔ اب اس طرح کی ایک ریسرچ ہوئی تھی اور وہ ریسرچ یہ تھی کہ اسٹریٹ کرائم کرنے والے جو 90% تقریباً ملزمان ہیں وہ نشہ کرتے ہیں، وہ یا تو آئس کرتے ہیں یا کرسٹل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا دماغ شاید ان کے کنٹرول میں نہیں رہتا، اور آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہوگی کہ جس طرح بزرگ آدمی نے ان کو صرف پیچھے ہٹایا، اس نے دوسرے سے پسٹل لیا اور پسٹل لے کے اسے مار دیا۔ اب یہ جو ڈرگز کا اور اسٹریٹ کرائم کا نیکسس ہے، یہ تقریباً پچھلے 5-6 سالوں سے اس پر بات ہو رہی ہے، یہ نیکسس نہیں توڑا جا سکا ہے۔ اس کے بعد اب یہ بھی بعض جگہ جو حکام ہیں وہ پلی کرتے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں وہ اس کو بیل دے دیتی ہیں۔ NAD کے ایک طالب علم کو قتل کیا گیا، اور اس کا جو ملزم تھا جب وہ مارا گیا تو وہ ملزم 1 ہفتے قبل رہا ہو کے آیا تھا بیل پہ۔ اسی طرح ایک ڈیفنس میں ایک واردات ہوئی تھی، اور وہ جو ایک بہت اس کی CCTV عام ہوئی، جس میں وہ ایک گاڑی کو روک کے ملزم اس سے واردات کرتا ہے اور پھر وہ فرار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رات میں اس کو پکڑا گیا، تو وہ ملزم اسی دن ایک دن اس کو وہ کیس کو بھگت کے آیا تھا اور وہاں سے بیل پہ آیا تھا۔ تو اس طرح کے بھی واقعات سامنے ہیں، لیکن جو کارکردگی ہونی چاہیے پولیس اور رینجرز کی اس طرح کی کیسز میں وہ اتنی افیکٹو نظر نہیں آتی۔ اور اب چونکہ رمضان جیسے اس سے آگے بڑھ رہا ہے، عید آ رہی ہے، عید پہ ہمیشہ یہ وارداتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو اب یہ کیا پلان ہے پولیس کا، رینجرز کا کیا پلان ہے؟ کیونکہ رینجرز کی پلی یہ ہے کہ ان کے پاس صرف 4 چیزیں ہیں جو کہ بڑے جرم ہیں، جس میں ٹارگٹ کلنگ ہے، ایکسٹورشن ہے، کڈنیپنگ فار رینسم ہے، اور جو اغوا برائے تاوان ہے اس کے واقعات ہیں۔ پھر بھی میں نے رینجرز حکام سے پوچھا کہ ظاہر ہے ذمہ داری تو آپ کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کر لیا جائے۔ پولیس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے اس میں جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کو کنٹرول کرنا، لیکن پولیس حکام اس میں بے بس نظر آتے ہیں، کوئی خاص اسٹریٹجی نظر نہیں آتی۔ گو کہ جو اب یہاں پہ مختلف سڑکوں پہ، عام شاہراہوں پہ پولیس کے ناکے ضرور لگے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ عام شہریوں کو زیادہ تنگ کرتے ہوئے بہت بہت شکریہ طلحہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان کا بدترین سیاسی بحران، اور اس کی امید کوئی نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسی کیفیت نظر نہیں آ رہی جس سے لگ رہا ہو کہ یہ حل ہوگا، اور اسی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ خود حکومتی وزراء کی اب امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ کوئی مارشل لاء کی بات کر رہا ہے، کوئی ایمرجنسی کی بات کر رہا ہے، اور یہ انتہائی ذمہ دار وزراء ہیں جنہوں نے کہ گزشتہ 2-3 دنوں میں یہ باتیں کرنی شروع کی ہیں، جس سے لوگ بہت حیران ہیں اور اس بارے میں چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ یہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی، سیاسی، آئینی، عدالتی بحران سے گزر رہا ہے۔ یقیناً اس حوالے سے عوام بے پناہ پریشان ہیں، قوم میں پریشانی عیاں ہے، اور اس میں سب سے اہم پیچیدہ بات یہ ہے کہ اب خود حکومتی رہنما سمجھتے ہیں کہ یہ بحران ایسا ہے جو ناقابل عبور ہے۔ تقسیم اتنی ہے جس کو کہ اب پاٹا نہیں جا سکتا، اور پاکستان ایک اندھی گلی کی جانب بڑھ رہا ہے سیاسی بحران کے حوالے سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مگر حکومتی وزراء اور ذمہ دار حکومتی وزراء جو ہے، لگتا یہ ہے کہ اس حوالے سے اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان کس جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ ان کے نزدیک بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اسی لیے بہت ہی سنگین چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اور ذمہ دار حکومتی وزراء یہ بات کر رہے ہیں۔ پچھلے 3 دن کے دوران 2 بار بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان میں مارشل لاء اور ایمرجنسی کے امکانات کا ذکر کیا کہ انتہائی اہم وفاقی وزیر خارجہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس کلیدی رہنما کی جانب سے اس ماحول کے اندر مارشل لاء اور ایمرجنسی کی گفتگو کرنا، بات کرنا، پبلک میٹنگ کے اندر یہ بات کا ذکر کرنا، یقیناً یہ ایک سیریس معاملہ ہے جس پر کافی چیمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں اور گفتگو بھی ہوئی ہے۔ لیکن چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا موقف ہے کہ ملک میں مارشل لاء لگ ہی نہیں سکتا۔ اتوار کو ایک اور انٹرویو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ جب عوام ہی ساتھ نہیں تو مارشل لاء کیسے لگے گا۔ حالات میں محسوس ہو رہا ہے جیسے تمام ادارے اور ملک کی اہم شخصیات ذاتی انا کا شکار ہو گئی ہیں۔ کوئی بھی اپنی ذات سے بالاتر ہو کے پاکستان کے لیے نہیں سوچ رہا۔ سیاستدان منیمم کامن ایجنڈے پر بھی راضی نہیں ہیں، اور سیاسی عدم استحکام ملک کو معاشی دلدل میں دھکیل رہا ہے۔ مقتدر حلقے جو ماضی میں مفاہمت کی فضا قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے تھے، اس مرتبہ انہوں نے بھی بظاہر سیاستدانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔
یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی، سینئر نیوز اینالسٹ ہے اور کالمنسٹ بھی ہیں اور اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں، محترمہ عارفہ نور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عارفہ نور صاحبہ۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کہاں ریٹ کرتی ہیں، کیسے تجزیہ کریں گی کہ 2 دن مسلسل بلاول بھٹو جو ہیں وہ مارشل لاء کی بات کرتے رہے، غیر معمولی صورتحال کی بات کرتے رہے، ایمرجنسی کی بات کرتے رہے، ایک کوئی بڑے نئے ایکسپیرینس کی بات کرتے رہے، کیوں انہوں نے یہ باتیں کی؟ شکریہ کامران صاحب، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی بہترین انسان ہے کہ وہ اس کا جواب دیں، پر یہ سیاسی تقریریں تھیں۔ سر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وہ اس وقت گھبرائی ہوئی ہے، اوپر سے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز ہوئے تو شاید وہ اتنا اچھا پرفارم نہ کر پائیں، جس کی وجہ سے وہ تاخیر چاہ رہے تھے الیکشنز میں، پھر سپریم کورٹ بیچ میں پڑ گیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ ایک سیاسی تقریر تھی، جس سے وہ کسی نہ کسی کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ جی اگر آپ نے اس وقت ایک ایسے فیصلے کیے جس سے کنسنسس کریٹ نہ ہوا تو مسئلہ ریفلیکشن تھی، ڈیسپریشن ہے یہ؟ میں تو ڈیسپریشن، ہمارے ہاں سیاستدان ہمیشہ آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ تقریریں کرتے ہیں سیاسی طور پہ تو اس کے اندر وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں which they cannot explain it further۔ عمران خان صاحب بھی ماضی میں ایسا کر چکے ہیں اور آج کل یہ اس طرح کی گفتگو ہے۔ اب آپ دیکھیں جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، بہت سے لوگ ہیں، محسن رانجھا صاحب، عرفان قادر صاحب، وہ ابھی بھی ٹاک شوز میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈیسپریشن کی ایک ایکسپریشن ہے، کیونکہ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی طریقہ ہے ان کو مزید تاخیر کرنے کا، ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اور یہ بھی اس طرح کی مجھے تو ایک سیاسی تقریر ہی لگتی ہے، کیونکہ ایمرجنسی اگر اب لگے گی، جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا نقصان ہوگا، عمران خان صاحب کا نقصان ہوگا، تو انہوں نے تو نہیں لگانی نا پھر، اور جنہوں نے لگانی ہے وہ کیا بلاول بھٹو صاحب کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کی حکومت ہٹا کے لگائیں گے؟ تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بیسکلی اس وقت آبجیکٹیو پرائم گول جو ہے اس حکومت کا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اس وقت الیکشنز نہ ہوں، یہی ایک سنگولر گول ہے، یہی ایک ٹارگٹ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اور آپ کے خیال میں کتنا یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ ابھی جو لاسٹ 24 گھنٹے میں 48 گھنٹوں میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پہلے تو ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا حکم آ گیا، پھر اب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ یہ حکم ہے، اس کو ماننا ہے، حالانکہ خود وہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے۔ تو یہ حکومت کا کیس جو ہے اور یہ جو انڈیور ہے کہ کسی صورت سے الیکشن نہ ہو، یہ ویک ہو رہی ہے کچھ سچویشن۔ کامران صاحب، یہ اب پاکستان کے اندر یہ جو پچھلا سال ہے یہ اتنا ایک غیر یقینی کا سال ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سب میں سے کتنے لوگوں نے کہا ایسا ہوگا، وہ ہوگا، نہیں ہوگا، کہنا بہت مشکل ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اول تو یہ بات، دوسری یہ ہے کہ میرے خیال میں جو سپیس سکویز ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے لیے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بجائے زیادہ جو اس وقت ہماری معاشی صورتحال ہے اس کی وجہ سے سکویز ہو رہی ہے۔ دیکھیں اگر وہ کسی طریقے سے یہ اکتوبر تک الیکشنز روک بھی لیں تو کیا اکتوبر میں جو کوئی معیشت کی حالت ہے وہ بہتر ہوگی؟ کیا اس وقت جب وہ الیکشن میں اتریں گے، اگر وہ اتریں گے تو کیا وہ بہتر پرفارم کر پائیں گے؟ تو دیکھیں نا، ایک ہوتی ہے کہ کوئی ایسی آپ پلاننگ کریں جس کی ہمیں منطق سمجھ آئے، ہم کہیں گے جی ہاں جی یہ پی ڈی ایم بہت ان کی طرف سے دیکھیں تو یہ صحیح فیصلہ ہے، کیونکہ اکتوبر تک کرتی ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اکتوبر میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ بس ابھی نہ ہو لیکن اکتوبر کے لیے وہ تیار ہے، کیونکہ ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی ایکسپلین کیا کہ اکتوبر میں کون سے ایسے حالات بہتر ہونے والے ہیں کہ مہنگائی کم ہو جائے گی یا چیزیں ہو جائیں گی۔ جو ڈیسٹنی ہے ابھی الیکشن کے ریزلٹس کی، وہ اکتوبر میں بھی وہی ہوگی جو جون میں ہوگی یا مئی میں ہوگی یا اگست میں ہوگی۔ بالکل صحیح۔ تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ ان کو تو لگتا ہے کہ وہ کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے۔ ہماری خیر بدقسمتی ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح سوچتی ہیں، پی ٹی آئی بھی بھئی یہی سوچتی ہے کہ بس الیکشن ہو جائیں کسی طرح کیونکہ وہ جیت جائیں گے، دوسرے چاہتے ہیں کہ الیکشنز نہ ہوں کیونکہ وہ ہار جائیں گے۔ اب اکتوبر میں کیا صورتحال ہوگی؟ یا پھر وہی سوال کہ اگر اکتوبر میں بھی الیکشنز نہیں ہونے، جیسے کہ بہت سے لوگ قیاس آرائی کر رہے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں کہ اگر اتنا بڑا فیصلہ ہوگا تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں
وہ بیٹھے رہیں گے, ان کی حکومت جو ہے وہ 6 مہینے سال اور چلتی رہے گی. اگر یہ بڑا فیصلہ اکتوبر میں ہوتا ہے کہ ایک تو وہ حکومت ہے جو کہ وفاق میں ہے کہ چلے اس کی اپنی ایک لیجیٹیمیسی ہے, اس کے اپنے کوششز ہیں, لیکن باقی تو کے پی میں اور پنجاب میں تو کیئر ٹیکر سیٹمز ہے جس کی تو 90 ڈیز الٹیمیٹ لمٹ ہے. جی الٹیمیٹ لمٹ ہے. اور اب آپ اور دوسرا سوال جو میں آپ سے پوچھوں گی یہاں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں جو بجٹ پریزنٹ کر سکیں گی, جو بجٹ بنا سکیں گی, بجٹ پریزنٹ کر سکیں گی؟ جو اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں, جو مالی مسائل ہیں, اس کے اندر 2 حکومتیں جو ایسی ہیں ان کے اوپر ہم یہ بھی سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ان میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے ایک عام پاکستانی کو, ایک صحافی کو یہ کانفیڈنس ہو سکتا ہے کہ جی ہاں ان کو معلوم ہے کہ حکومت کیسے چلتی ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ کیسے چلتا ہے اور بجٹس کیسے بنتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ محترمہ عارفہ نور ہمارے ساتھ موجود تھیں. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پوری ریاست پاکستان اور حکومت کے تمام اداروں پر لازم ہیں, اس لیے 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا ماحول بن رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان عدالتی فیصلے پر منوعاً عمل کرنے کے لیے متحرک ہو گیا ہے. آج چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس ہوا, جس میں اعلان کیا گیا کہ پنجاب میں الیکشن 14 مئی کو ہی ہوں گے. اجلاس کے بعد پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا نیا شیڈیول جاری کر دیا گیا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق وفاقی وزارت خزانہ سے فنڈز کی جلد از جلد فراہمی کے لیے رابطہ کرے گی, جبکہ نگراں حکومت سے انتظامی اور سیکیورٹی معاملات پر مشاورت کی جائے گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اس عزم کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر منوعاً عمل کیا جائے گا. یاد رہے کہ پنجاب میں 90 دنوں کے اندر الیکشن سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد بھی چیف الیکشن کمشنر نے یقین دلایا تھا کہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون اور عدالتی احکامات کا پابند ہے. یقیناً الیکشن کمیشن آف پاکستان, جیسے کہ چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے تھے, آئین عدالتوں کے احکامات کا پابند ہے. نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بلکہ تمام حکومتی ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے پابند ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پابند کیا تھا کہ 10 اپریل کو الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے فراہم کیے جائیں اور عدالت میں سیکیورٹی پلان جمع کرایا جائے, جبکہ الیکشن کمیشن اگلے ہی دن 11 اپریل کو عمل درآمد رپورٹ بھی پیش کرے. یعنی الیکشن کمیشن حکومتی عدم تعاون سپریم کورٹ کو رپورٹ کرنے کا پابند ہے. دوسری جانب آج وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے کابینہ کے اراکین کے ساتھ ایک کلیدی ملاقات کی ہے, جس میں کہ حکومتی حکمت عملی کو آخری شکل دی گئی یا اس کو اس حوالے سے صلاح مشورہ کیا گیا. بہت اہم موقع ہے, حکومت کی اس حوالے سے ابتدائی پالیسی سامنے آ چکی ہے. وفاقی کابینہ کا کل اجلاس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اجلاس کے بعد, اس کے فیصلے آنے کے بعد جو ہوا تھا, اس میں واضح طور پہ اعلان کیا گیا تھا کہ وفاقی کابینہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو, ان احکامات کو مسترد کرتی ہے. یہ ایک بہت ہی تہلکہ خیز صورتحال ہے جس میں وفاقی حکومت, وفاقی کابینہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو مسترد کرتی نظر آئی. آج اس سلسلے میں جناب شہباز شریف نے اپنی حکومت کا معافی الضمیر بھی بیان کیا. بہت اہم صورتحال ہے جس میں کہ ایک جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2 ٹوک فیصلہ, 2 ٹوک احکامات, دوسری جانب وفاقی حکومت, وفاقی کابینہ اس فیصلے کو مسترد کر رہی ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو سچویشن ہے, جو حالات ہے, اس کی ترجمانی کر چکے ہیں خود چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر بندیال. ان کا کہنا یہ تھا کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے, افہام و تفہیم سے مسائل کو حل کیے جائے, مگر سپریم کورٹ آف پاکستان صرف آئین پاکستان کی سربلندی, قوانین پاکستان کی سربلندی کا اس نے عزم اٹھایا ہوا ہے اور وہ اس پہ کاربند رہے گی. یہ وہ صورتحال ہے جس کا کہ اس وقت پوری قوم کو سامنا ہے. اس میں اس سلسلے کی آج کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ عزم
کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر من عمل کیا جائے گا۔ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن ہوں گے، اس کے لیے شیڈیول جاری کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو جن معاملات پر پابند کیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ان پر ویسے ہی عمل کرے گا اور سپریم کورٹ کو اس کے احکامات کے مطابق رپورٹ کرتا رہے گا۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ، وہاں پر جو صلاح مشورہ ہوا، آگے کی اس میں کیا صورتحال ہوگی، یہ ہم پوچھیں گے۔ اسلام آباد جائیں گے جہاں پر ہمارے بیورو چیف سینئر صحافی عدیل وڑائچ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ وڑائچ صاحب، بتائیے گا کہ یہ ایک بڑا کٹھن موقع ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، کیونکہ اس سے پہلے وہ 8 اکتوبر کی الیکشن کی ڈیٹ دے چکا ہے پنجاب کے حوالے سے، اور کل اس حوالے سے بڑی تنبیہ ہوئی ہے اس کی سپریم کورٹ کے فیصلے میں، اور پھر جو اس کو احکامات جاری کیے گئے، لگتا یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس حوالے سے دو ٹوک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس پہ ویسے ہی عمل کریں گے۔ کیا واقعی الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس پہ کاربند ہے کہ وہ اس فیصلے کے مطابق عمل کرے اور الیکشن کرائے؟ کامران صاحب، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج موڈیفائیڈ شیڈول جاری کیا ہے، بلکہ بحال کیا ہے، جو اس نے اپنا فیصلہ اس کی منسوخی کا واپس لیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں، الیکشن کمیشن کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ جو شیڈول جاری کیا گیا ہے، یہ وہی ریپروڈیوس کیا گیا ہے جو موڈیفائیڈ شیڈول سپریم کورٹ آف پاکستان نے گزشتہ روز اس فیصلے کا حصہ بنایا تھا۔ الیکشن کمیشن اپنی پہلی جو ذمہ داری ہے اس نے وہ نبھا دی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے جو حکام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کی جانب سے جو فنڈز کی اویلیبلٹی اور جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کے حوالے سے، جو ڈپلائمنٹ کے حوالے سے حکومتی تعاون، اس کے بغیر آگے نہیں چلا جا سکے گا۔ تو اس حوالے سے اگرچہ جو وفاقی کابینہ اور گزشتہ روز جو پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس پہ اور آج اپنے اتحادیوں کو انہوں نے سارے معاملے پہ آن بورڈ لیا، اور جو اندرونی کہانی جو سامنے آئی ہے اس میں تو اس فیصلے کو ابھی بھی اقلیتی فیصلہ قرار دینے پہ بضد ہیں جو اتحادی جماعتیں ہیں، اور اس کو ایک متنازع کرنے کی کوشش جو ہے وہ آگے پلان نظر آ رہا ہے۔ اور کل جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اس فیصلے کے خلاف ایک قرارداد لانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو 5 روز ہیں، ان 5 روز میں کیا صرف بیان بازی ہوگی، یا چھٹے روز جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں رپورٹ جائے گی، وہ رپورٹ جانے تک حکومت اصل اس دن اسٹیبلش ہوگا کہ کیا انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا نہیں۔ جو لیگل ٹیم ہے حکومت کی، انہوں نے کچھ چیزیں ایسی جو ہیں وہ تیار کر رکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو فیصلہ ہے اس میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کو کہا ہے، اس میں کوئی پرائم منسٹر کو، اس میں سیکریٹری فائنانس کو یا فائنانس منسٹر کو نہیں کہا گیا، فیڈرل گورنمنٹ کو کہا گیا ہے۔ تو کچھ کابینہ آنے والے دنوں میں کچھ اہم فیصلے کر سکتی ہے، کیونکہ حکومت نے اس معاملے پہ کنفرنٹیشن کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کو ایگزیکیوٹ کس طرح کرنا ہے، صرف یہ چیزیں اب فائنلائز ہو رہی ہیں۔ اور اس میں کیونکہ کل جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس کے بعد تو یہ خبر آئی نا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ سچویشن تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ حکومت پاکستان نے، اس کی وفاقی کابینہ نے مسترد کر دیا ہے۔ اب اس مسترد کرنے کو یقینی بنانا ہے کہ اس پہ عمل نہ ہو، یہی اب حکومتی حکمت عملی ہے۔ کامران صاحب، اس میں صرف دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح انہوں نے مسترد کیا تھا اس 3 رکنی بینچ کو بھی، اور بعد میں جا کے یو ٹرن لے لیا تھا، اب دیکھنا ہوگا کہ یہ سیاسی فرنٹ پہ تو اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس فیصلے نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے، اس کو اس طرح انٹینڈڈ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور دیکھنا ہوگا کہ 10 اور 11 تاریخ کو کیا ہوگا، اس دن معلوم ہو جائے گا کہ حکومت کی اصل جو انٹینشن ہے اس میں وہ کیا ہے، وہ کیا صرف سیاسی بیان بازی کی حد تک ہے، یا صرف کوئی پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ ہے جن کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے۔ تو اس حوالے سے لیکن آج جو اتحادیوں کو آن بورڈ لیا ہے پرائم منسٹر نے، اس میں اکثریتی رائے یہی آئی ہے کہ کنفرنٹیشن میں جایا جائے، اور اس میں اس طرح کا ماحول بن جائے شاید کہ جی کابینہ کے 70 لوگوں پر پھر توہین عدالت کا جو اگر موقع بھی آتا ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو کہا ہے، اس میں پرائم منسٹر کو نہیں کہا گیا، اس میں کسی ایک شخصیت کو یہ نہیں کہا گیا، ذمہ داری نہیں دی گئی، لیکن عدالتی فیصلہ یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ان اینی کیس آپ نے فنڈز دینے ہیں، سیکیورٹی کی بات آتی ہے، مگر یہ بات تو طے ہے نا کہ اب پاکستان میں وفاقی حکومت کا مطلب وفاقی کابینہ ہوتا ہے، یہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا۔
بالکل وفاقی کابینہ ہوتا ہے اور اس میں کسی ایک شخص پر چونکہ ذمہ داری نہیں پڑ رہی ہوگی، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے. الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے 30 اپریل والے شیڈول میں بھی کہا کہ یہ مصیبت ہم اپنے گلے نہیں ڈالیں گے، اور اس مرتبہ بھی الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں تو جو عدالت نے کہا ہے ہم اس کو تسلیم کریں گے. الیکشن کمیشن نے دوسری جانب ایک بڑی اہم بات یہ کی، گو کہ وہ آئینی ادارہ ہے، لیکن اس نے دو ٹوک یہ پیغام دے دیا پوری ریاست پاکستان کو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے، اور اس میں سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی پہل کی ہے. گویا کہ اس بات کو انہوں نے ایک ببانگ دہل اعلان کر دیا، جو کہ وہ خود بھی ایک آئینی ادارہ ہے، کہ فیصلے پہ ہمیں ہر صورت پہ عمل درآمد کرنا ہے. بالکل کامران صاحب، ایک ریئلسٹک اپروچ تھی الیکشن کمیشن کی اس حوالے سے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ طے کیا ہے کہ اس سارے معاملے میں، اس کنٹروورسی میں جو ہے الیکشن کمیشن نے خود کو متنازع نہیں کرنا، اور اس سارے معاملے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جس حد تک ہو سکے انٹل انلیس کہ وہ کولیپس نہ کر جائے وہ شیڈول، وہ تمام جو سسٹم ہے جو الیکشن کمیشن اس شیڈول کو لے کر چل رہا ہے، اور وہ کولیپس اگر کرتا بھی ہے تو وہ صرف حکومتی عدم تعاون کی بنیاد پہ کرے گا. لیکن اس میں الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری بھی ہے، اگر حکومت تعاون نہیں کر رہی تو اس مرتبہ الیکشن کمیشن اس شیڈول کو کوئی نہ تو ہوا میں رکھ سکتا ہے، نہ اس شیڈول کو منسوخ کر سکتا ہے. اب اسے شکایت لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا ہوگا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا ہے کہ وہ اپروپریٹ آرڈر کرے گی ان متعلقہ لوگوں سے متعلق، ان متعلقہ اداروں سے متعلق. تو ایسے میں اب مارجن کم ہو گیا ہے. اب الیکشن کمیشن ایک شکایت کنندہ بند کے اگلے 5-7 روز میں اس کو جانا ہوگا اور سپریم کورٹ کو بتانا ہوگا کہ آپ کے فیصلے پر عمل نہیں ہو رہا. اس میں کوئی درخواست نہیں. بہت شکریہ عادل بڑیچ ہمارے ساتھ موجود تھے. اب اس معاملے پہ ایک مستند قانونی رائے حاصل کرتے ہیں، آئینی رائے حاصل کرتے ہیں، اور پاکستان کے نامور سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک ہے سابق صدر پاکستان، سابق چیئرمین سینٹ جناب وسیم سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سیٹ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی گنجائش ہے حکومت کے پاس یا اس کے اداروں کے پاس کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے کل جو حکم آیا ہے، جو فیصلہ آیا ہے، وہ اس کو مسترد کر دیں؟ آج اس حوالے سے بڑی اہم ابتدا ہوئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ وہ پابند ہے کہ اس فیصلے پہ عمل کرے، اس پر مینوان عمل کرے گا، اور اس کے لیے اس نے شیڈول بھی جاری کر دیا ہے. تو ایک آئینی ادارہ تو بہرحال وہ سرنگو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس میں، لیکن وفاقی کابینہ نے اس کو مسترد کر دیا اس فیصلے کو. کہ جی جو ہمارا آئین ہے یا ہمارا جو عدالتی نظام یا قانونی نظام ہے، اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ سب پہ بائنڈنگ ہوتا ہے، اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تمام ادارے سپریم کورٹ کی معاونت کریں گے اور ان کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن میں مدد کریں گے. اور جو قانون سپریم کورٹ بناتا ہے اپنے فیصلوں کے ذریعے، وہ تمام اداروں پہ وہ لاگو ہوتے ہیں. اب یہاں پہ جو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک اسمبلی کی تحلیل ہوئی، آئین یہ کہتا ہے کہ یہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. اگر یہ بات مان لی جائے حکومت کی جانب سے کہ نہیں 90 دن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر 6 مہینے بھی ہو سکتا ہے، سال بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو ایک بے معنی سی بات ہو جائے گی کہ جب مرضی کوئی حکومت چاہے جب مرضی الیکشن کرائے، نہ چاہے تو نہ کرائے. اس میں ایک ابہام تھا کہ جی اس کی تاریخ کون دے گا، وہ ابہام سپریم کورٹ نے دور کر دیا ہے. تو اب یہ جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ کہنا کہ ہم نے مسترد کر دیے، اس کی تو قانون میں کوئی گنجائش نہیں، اس کی حیثیت کوئی نہیں. تو یہ جو ایک دلیل آپ نے سنی ہوگی کہ کچھ حکومت کے لوگوں نے اور اکثر لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ اقلیتی فیصلہ ہے. دیکھیں جی اس چیز کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ ہی کرے گا. یہ فیصلہ کوئی کابینہ نہیں کر سکتی، کوئی پارلیمنٹ نہیں کر سکتی. ہاں پارلیمنٹ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرے یا قانون سازی کرے، اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، لیکن کوئی قرارداد یا پارلیمنٹ کوئی تقریر یا کابینہ کا فیصلہ وہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو ختم نہیں کر سکتا. لہٰذا اگر کوئی ایشو آتا ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی ابہام ہے، یا حکومت سمجھتی ہے کہ کوئی دقت ہے، کوئی راستے میں رکاوٹ ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے ایک نظر ثانی کی درخواست وہ دے سکتے ہیں. ریویو کی اختیار ہے.
تو میرے خیال میں مناسب تو یہی ہوگا کہ ان کو جو بھی دقتیں ہیں وہ ریویو کی درخواست میں ڈالیں. لیکن یہ جو ابھی تجزیہ کر رہے تھے وڑائچ صاحب، وہ میرے خیال میں صحیح تجزیہ کر رہے تھے کہ حکومت نے اگر کنفرنٹیشن کرنی ہے تو میرے خیال میں 2-3 چیزیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نیا قانون پاس کیا گیا ہے اس میں ایک اپیل کی گنجائش رکھی ہے. تو جب اگر قانون وہ پاس ہو جاتا ہے، جب صدر صاحب اس پہ دستخط کر دیتے ہیں، تو ممکن ہے وہ اپیل کا جو آپشن ہے استعمال کریں، لیکن اس میں کچھ دن لگیں گے، وہ فوری طور پہ نہیں ہوگا. اس میں مجھے لگتا ہے کہ 2-3 ہفتے لگ جائیں گے. تو اگر وہ اپیل کا آپشن آ جاتا ہے تو اس میں پھر ان کو تو ایک جانب اگر freedom یہ مل قانون پاس ہو جاتا ہے وسیم سجاد صاحب تو اپیل کر سکتی ہے حکومت، مگر دوسری جانب یہ قانون بھی تو چیلنج ہو سکتا ہے نا سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ اختیار ہی نہیں تھا اس قسم کی قانون سازی کا. تو وہ قانون کا وجود جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. یہ درست کہا آپ نے جی کہ اس قانون کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اس بنیاد پہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ قانون آئین کی کسی شق کے سے متصادم ہے تو اس گراؤنڈ پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر چیلنج نہیں کیا جاتا اور اس کو فی الحال ایز اٹ از مان لیا جاتا ہے تو ایک اپیل کا حق حکومت کو مل جاتا ہے، وہ اپیل کو کر سکتے ہیں. لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ 2-3 ہفتے گزر جائیں گے کیونکہ صدر صاحب کو اختیار ہے کہ وہ 10 دن کے اندر اس کو واپس کر سکتے ہیں. وہ پھر بل دوبارہ پاس ہوگا، جوائنٹ سیشن میں دوبارہ جائے گا تو اس میں کچھ وقت لگ جائے گا. تو یہ میرا خیال میں جو اصل چیز سامنے آئے گی وہ 10 تاریخ کو آئے گی جب الیکشن کمیشن رپورٹ دے گا اور الیکشن کمیشن بتائے گا کہ جی ہمارے وہ فنڈز ملے ہیں یا نہیں ملے، سیکیورٹی کا مسئلہ حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر یہ جو وسیم سجاد صاحب اگر منفی رپورٹ جاتی ہے کہ ہمیں تعاون نہیں مل رہا تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے جی کہ اس کے بعد زیادہ اسپیسیفک شاید آرڈر ہو کہ سپریم کورٹ کسی خاص شخصیت کو حکم دے، وزیر اعظم کو حکم دیں، فائنانس سیکرٹری کو حکم دیں، ڈیفنس سیکرٹری کو حکم دیں. ایک اسپیسیفک میں سمجھتا ہوں اتھارٹی کو حکم دے سکتی ہے کہ آپ یہ چیزیں پرووائڈ کریں. اگر وہ پرووائڈ نہیں کرتے تو پھر جو سپریم کورٹ اختیارات ہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اختیارات بھی ہیں، دیگر اختیارات بھی ہیں، وہ استعمال کر سکتا ہے. اور اس میں انتظار کرنا ہوگا 10 تاریخ کا. اگلے 2 ہفتے 3 ہفتے اس حوالے سے اس لیے کلیدی ہیں، آپ میری اصلاح کیجئے گا کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں امپلیمنٹیشن کی بھی بہت ہی اسٹرکٹ مراحل ہیں، یعنی کہ سپریم کورٹ یقینی بنانا چاہتی ہے کہ اس کے حکم پر اس کی روح کے مطابق عمل ہو، اور اس کے لیے انہوں نے کئی کرائٹیرین جو ہے وہ سیٹ کر دیے ہیں. جی وہ پہلا کرائٹیرین تو 10 تاریخ کو ہے نا. 10 تاریخ تک الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کرانی ہے. اس رپورٹ کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے، کوئی ریزسٹنس ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. میرے خیال میں 10 کے بعد سپریم کورٹ کے احکامات جو آئیں گے وہ شاید زیادہ اسپیسیفک ہو. تو یہ جو اپیل وغیرہ ہے یہ اس کو ابھی وقت لگے گا. اس سے پہلے یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں موجودہ قوانین اور موجودہ آئین کے تحت وہ ہو جائیں گی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ 10 تاریخ کے بعد صورتحال زیادہ واضح ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اسپیسیفک اتھارٹیز کو حکم دیا جائے کہ آپ الیکشن کروائیں. اور اگر یہ جیسے میں نے پہلے کہا جی کہ یہ ایک بیماری سی چیز بات ہو جائے گی کہ اگر حکومت کا یہ موقف مان لیا جائے کہ جب چاہے الیکشن کرا دیں، 3 مہینے بعد کرائیں، 10 مہینے بعد کرائیں، تو یہ تو آئین کا منشا نہیں ہے. یہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نان الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں. جتنا لمبا ہوگا ملک کو نقصان ہوگا. تو آئین کی جو روح ہے، جو اس میں دیے گئے شکیں ہیں، اس کے مطابق تو 90 دن ہے اور سپریم کورٹ نے اس حد کے اندر رہتے ہوئے احکامات جاری کیے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیز جو ہے 10 کے بعد واضح ہو جائے گی. اور جو ابہام تھے وہ انہوں نے اپنے اس آرڈر میں بھی دور کر دیے ہیں کہ 4-3 کا ہے، 3-2 کا ہے. ایک فائز عیسیٰ صاحب کا بھی آرڈر آیا تھا کہ آئندہ یہ پٹیشن اس قسم کی نہ سنی جائیں. ان تمام چیزوں کے ایک 6 ممبر بینچ نے بھی حل کر دی ہے. تو میرے خیال میں 10 کے بعد صورتحال زیادہ واضح ہو جائے گی. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. سابق صدر پاکستان، سابق چیئرمین سینٹ، پاکستان کے نامور سینئر قانون دان جناب وسیم سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں جو آج کل
بحرانوں کا پاکستان ہے، معیشت کا بحران، سیاست کا بحران، سیکیورٹی کا بحران، عدالتی بحران اور عدالتی بحران کے اندر بھی سپریم کورٹ کا بحران، جہاں تقسیم اور ناقابل عبور لگتا ہے کہ تقسیم کا شکار ہے پاکستان کی عدالت عظمیٰ۔ یہ بھی ایک بہت ہی دردناک پہلو ہے، اس پر بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ انتہائی افسوس ہے مگر حقیقت ہے کہ پاکستان اس وقت سپریم کورٹ کی ناقابل عبور تقسیم کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ چیف جسٹس سمیت 15 معزز جج صاحبان کا نظریاتی توازن منقسم لگ رہا ہے۔ آئین کی تشریح میں اختلافی نقطہ نظر اور اکثریتی یا اقلیتی فیصلے تو معمول کا عمل تھا، لیکن بادی النظر میں اب آدھے جج ایک جانب اور آدھے جج دوسری جانب نظر آ رہے ہیں۔ بلا شبہ دونوں جانب انتہائی قابل اور ایماندار ججز عمومی طور پہ موجود ہیں اور الیکشن انعقاد کی 90 روزہ آئینی مدت پر شاید کسی کو اختلاف بھی نہیں، لیکن حالیہ دنوں پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن کیس کے دوران معزز جج صاحبان کی متضاد آراء سے مبینہ طور پہ رنجش کا تاثر ابھر رہا ہے۔ لگتا ہے کہ سیاسی مقدمات کے فیصلے عوامی عدالت کے کٹہرے میں آ گئے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ ججز میں باہمی اشتراک کے عمل کا پیدا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے فیصلوں پر عوام لڑتے ہیں۔ یقیناً ہم 22 کروڑ پاکستانیوں کی طرح اعلیٰ عدلیہ کو بھی ملک میں سیاسی ہیجان انگیزی کا خاتمہ مطلوب ہے، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن کے معاملے پر جس طرح لارجر بینچ 3 بار تحلیل ہوا اور بینچ 9 اراکین سے سکڑ کر 3 ممبران پر مشتمل ہو گیا، اس عمل نے فاضل ججز کی مخفی تقسیم کو بظاہر عیاں کر دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بار سپریم کورٹ کے اکثریتی اور اقلیتی فیصلوں کا سوال کسی سیاسی جماعت یا متاثرہ فریق کے وکیل نے نہیں بلکہ خود برادر جج صاحبان نے اجاگر کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے اختلافی نوٹ میں چیف جسٹس کے از خود نوٹس اختیارات محدود کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ون مین شو کے الفاظ استعمال کیے اور جسٹس جمال مندوخیل نے سماعت کے دوران از خود نوٹس کے فیصلے کو 4-3 کی اکثریت قرار دیا۔ اس سے قبل جسٹس جمال مندوخیل کا اختلافی نوٹ فیصلے سے پہلے ہی پبلک ہونے کو بھی نوٹ کیا گیا تھا۔ اسی دوران جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین نے ایک کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ کے رولز بنائے جانے تک از خود نوٹس کے تمام کیسز کی سماعت روکنے کا حکم دیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے بذریعہ سرکولر اس فیصلے کی مخالفت کی، جس پر جسٹس فائز عیسیٰ کے تحفظات کی بنیاد پر وفاقی حکومت نے رجسٹرار سپریم کورٹ کی خدمات واپس لینے کا نوٹیفیکیشن نکال دیا۔ لیکن نہ صرف یہ کہ رجسٹرار کا تبادلہ نہیں ہو سکا بلکہ ایک نئے 6 رکنی بینچ نے جسٹس فائز عیسیٰ کا لکھا ہوا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ اگرچہ موجودہ سپریم کورٹ میں ماضی جیسے جوڈیشل ایکٹیویزم اور شعلہ بیان ریمارکس کا دور دورہ نہیں، لیکن باہمی اختراق کی کیفیت شاید پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پچھلے 4 سال سے سپریم کورٹ میٹنگ ہی کال نہیں کی۔ یہ دعوے زبانِ زد عام ہیں کہ فل کورٹ تشکیل نہیں دیا جاتا، جبکہ ججز کی تعیناتی، بینچز کی تشکیل اور کیسز کی سماعت کے لیے مقرر کیے جانے پر بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں انٹرویوز میں ماہرین آئین و قانون نے عدلیہ میں تلخی اور تقسیم پر اپنے افسوس اور شدید تشویش کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ناقابل عبور تقسیم اور ایک بڑی خط تنسیق، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے عدلیہ سے منسلک 2 عدلیہ امور کے، جوڈیشل افیئرز کے، قانونی امور کے ممتاز سینئر صحافی جناب حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے حسنات ملک صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ہماری تقسیم ہو چکی ہے، مگر یہ مجھے سمجھائیے کہ تقسیم کی بنیادی وجہ الیکشن کا معاملہ ہے، یعنی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن جو کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا موضوع ہے، کیا عدالت کے اندر جو تقسیم ہے سپریم کورٹ میں اس پہ 2 رائے ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور جب اسمبلیز تحلیل ہو گئی ہیں تو 90 دن کے لگ بھگ الیکشن ہو جائیں؟ کیا یہ موضوع تنسیق ہے یا یہ نہیں ہے؟ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ جی کامران صاحب، یہ 90 دن کی کسی جج نے بھی مخالفت نہیں کی کہ 90 دن میں انتخابات نہ ہوں، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب سے جسٹس قاضی فائزہ کا کیس چلا اس کے بعد سپریم کورٹ میں 2 گروپ بڑے واضح آئے۔ ایک وہ ججز تھے جنہوں نے جسٹس قاضی فائزہ کے ریفرنس کو بدنیتی کی بنیاد پہ کوائش کیا اور کہا کہ پروسیڈنگ ختم ہونی چاہیے۔ دوسرا وہ دھڑا تھا جنہوں نے معاملہ ایف بی آر کو بھیجا کہ فردر پروسیڈنگ کے لیے۔ تو یہ چیز جو ہے وہاں سے جو ہے وہ جو مین گروپنگ ہے وہاں سے سٹارٹ ہوئی۔
پھر جو گروپنگ شروع ہوئی وہ یہ کہ جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز تھے اور جو سپریم کورٹ میں آئے وہ ایلیویشن ہوئی ان کی، وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں اس وقت، اور جو دوسرے جو جونیئر ججز آؤٹ آف ٹرن جو سپریم کورٹ میں آئے وہ اس وقت چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کی تعداد سوائے چیف جسٹس کے ساتھ جیسے اعجاز الحسن کے علاوہ سارے جو جونیئر آؤٹ آف ٹرن ججز آئے ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں، ان کی تعداد 8 ہے، اور دوسری طرف جسٹس امین الدین خان کے علاوہ سارے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو سپریم کورٹ میں آئے ہیں وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اپروچ میں فرق یہ آ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جس طریقے سے میرا خیال ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز جب سپریم کورٹ میں آئے ہیں تو جس طریقے سے انہیں ایک ڈیل کرنا چاہیے وہ میرا خیال ہے ڈیل اس طریقے سے نہیں ان کو کیا جا رہا ہے، اور مین ان کی وجہ جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پولیٹیکل ہائی پروفائل کیسز میں کیوں جو ہے وہ ایک جو چیف جسٹس ہے ان کا یہ آپ کی بات یقیناً یہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے ایلیویشن آف ججز اور اس کے حوالے سے جو بھی رولز ہے جو چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے، مگر یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ عامر سعید عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ تقسیم تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو دوسرے ججز ہیں وہ بھی بہت ہی شاندار ججز رہے ہیں ہائی کورٹس کے اندر۔ یہ جتنے ہم ججز کی بات کر رہے ہیں یقیناً مظاہر اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے ایلیگیشنز کافی سامنے آ گئی ہیں، لیکن بقیہ اگر آپ ججز دیکھیں تو وہ سب بڑے ٹاپ کلاس ججز ہیں، بہت ہی انٹیگریٹی والے اور بہت ہی عمدہ ججز تصور کیے جاتے ہیں۔ تو عامر سعید عباسی صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ کتنی انبرجبل ہے یہ، اور اگر یہ برج نہیں ہوگا، اس پہ سے کوئی بھی بیچ کی راہ نہیں نکلتی، تو کیا کس طرف بڑھ رہی ہے پاکستان کی عدالت عظمیٰ اور سپریم کورٹ؟ دیکھیے کامران صاحب، دوران سماعت بھی اور اس سے پہلے بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ججز کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، رائے کا اختلاف ہوتا ہے اور بہت سارے ایشوز کے اوپر ہمارے اختلافات رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ابھی جن ایشوز کے اوپر جو بینچز کی تشکیل اور آرٹیکل 184(3) جو براہ راست سپریم کورٹ میں کیسز یا از خود نوٹس کے کیسز ہیں ان کے اوپر جو اختلاف رائے ہے ہم اس کو بھی سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کھلی عدالت میں یہ بتایا پیر کے روز کہ ہفتے کے روز انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات بھی کی اور ان کے جو اعتراضات ہیں یا جو ان کے خدشات ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم فل کورٹ کے حوالے سے بھی جو فل کورٹ میٹنگ ہے اس کے حوالے سے بھی کوشش کر رہے ہیں اور جلد ہی یہ تمام مسائل حل کر لیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کامران صاحب جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم جب سپریم کورٹ میں کیسز سنتے ہیں وہاں پر کانسٹیٹیوشنل میٹرز بھی آتے ہیں، وہاں پر کرمنل بھی آتے ہیں، وہاں پہ کارپوریٹ کرائم کے بھی آتے ہیں، وہاں پر دیگر ٹیکس کے کیسز بھی آتے ہیں، تو ہم نے ہر جو ایکسپرٹ ججز ہیں ہم نے ان تمام کی ایکسپرٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ہر جج کی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ آئین کے بہت ماہر ہیں، بہت ایکسپرٹس ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو ججز صاحبان ہیں وہ کرمنل کیسز کے بہت ایکسپرٹس ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام ججز کی ایکسپرٹیز کو دیکھ کے ہم بینچز بناتے ہیں اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہر جو ماہر جج ہے اس کو بینچ میں شامل کیا جائے اور اس سے متعلق جو کیس ہو اسی کو شامل کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جب ایون ججز کی ایلیویشن وغیرہ ہو اس میں بھی ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ کن کن ایسپیکٹس کے حسنا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جس کی بڑی تفصیل سے ذکر کیا چیف جسٹس صاحب نے ایک کورٹ ہیئرنگ کے دوران کہ انہوں نے کیا ایفرٹ کی ہیں ان معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس تقسیم کو رفع کرنے کے لیے، اور انہوں نے ذکر بھی کیا تھا کہ انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے بھی ملاقات کی اور تمام سینئر جج صاحبان سے گفتگو ہوئی۔ ان ملاقاتوں کا کوئی حل کیوں نہیں نکلا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کامران صاحب، ایک تو صرف جو باتیں ہیں وہ تو ہے، عملی اقدام کیا ہوا؟ کیا ایک سال میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جو تیسرے نمبر پہ جسٹس سردار طارق کو کسی بینچ میں بٹھایا ہے، کسی ہائی پروفائل کیس میں بٹھایا ہے؟ باقی جو ججز ہیں ان کا جو معاملہ ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے وہ ایڈریس ہوئے ہیں۔ فل کورٹ ہر جج کی ڈیمانڈ تھی، دوسرے گروپ کی ڈیمانڈ تھی کہ فل کورٹ بنائیں۔ اس میں کہا گیا کہ جی
کہ لارجر بینچ بنایا جائے گا. تو وہاں سے ڈیڈ لاک بنا کہ جب دوسرے ججز کی ڈیمانڈ تھی تو میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کو فل کورٹ بنا دینا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے تو 2 ججز کی سیٹیں خالی ہیں, کیوں نہیں اپوائنٹمنٹ ہو رہی؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جوڈیشل کمیشن بھی ان ایفیکٹو ہو چکا ہے. وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جو چاہ رہے ہیں ججز کو سپریم کورٹ میں لانے میں, وہاں ان کو جوڈیشل کمیشن میں سپورٹ نہیں مل رہی. آپ کو بھی پتہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز جو ہیں, خاص کر جسٹس عقیل عباسی, ان کو نہیں لایا جا رہا. وجہ پرسنل لائک اور ڈس لائک ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے جو چھوٹے صوبوں سے باتیں ہوتی ہیں. پشاور ہائی کورٹ سے یہ کمپلین ہے کہ جی پشاور ہائی کورٹ سے 5 سال میں کوئی جج نہیں لایا گیا. میرا خیال ہے کہ اسی طرح سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک کمپلین آئی ہیں, ان کمپلین کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. وہاں سے لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یقیناً یہ تمام جو آپ نے آبزرویشنز دی ہیں, یہ جو ہیں وہ اس میں بہت سیریس باتیں ہیں, بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. لیکن عامر سعید عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس قسم کی آبزرویشنز, اس قسم کی ریزرویشنز, اس قسم کے مسائل چاہے اس نمبر کے نہ ہوں یا اس سے زیادہ سنگین ہو یا اس سے کم ہو, یہ سپریم کورٹ کبھی اس سے آری رہی ہے ہمیشہ اس قسم کے مسائل؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ کبھی اس قسم کے کوئی مسئلہ نہ ہو اور سپریم کورٹ کا ایک دور گزر جائے؟ کامران صاحب, اختلاف رائے تو ہمیشہ سے رہا ہے اور مختلف ایشوز کے اوپر ججز کے درمیان بہت سے آئینی اور قانونی معاملات کے اوپر بہت سی ایڈورس آرڈرز بھی جاری ہوتے رہے, اختلافات بھی رہے اور مختلف وجوہات کی بنیاد پہ اوپر بینچز میں شامل ہونے کے باوجود اختلافی نوٹ سامنے آتے رہے. وہ افتخار چودھری صاحب کا دور ہو, اس کے بعد کے بھی جو ججز کے دور ہیں جس میں جسٹس ثاقب نثار صاحب کا دور ہو, اس دور میں بھی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں یا دیگر ججز ہیں ان کی طرف سے اختلافی نوٹس یا آبجیکشنز ہوتے رہے. لیکن ابھی جو بنیادی اعتراض ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اگر انٹرنل کوئی ایشوز بھی ہیں تو وہ لیک کیسے ہو جاتے ہیں, وہ پبلک کیسے ہو جاتے ہیں, یہ ہماری پرائیویسی میں مداخلت ہے. اگر کسی بھی قسم کا ہمارے ججز کے درمیان کوئی اختلاف ہو بھی تو وہ اس طرح جس طرح نوٹس لیک ہو جاتے ہیں, یا کوئی نوٹ جو چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل کا نوٹ میرے پاس آنے سے پہلے پبلک کیسے ہو گیا. اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی جو فریق ہے وہ کیسے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ آپ بینچ میں اس کو شامل کریں اس کو نہ کریں, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ فل کورٹ بینچ بنائیں اور اس میں 2 جو ججز ہیں ان کو شامل نہ کیا جائے. تو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ کیسے ڈکٹیٹ کیا جا سکتا ہے, یوں تو ہر فریق کو پھر اجازت دے دی جائے گی کہ ہر فریق جو ہے وہ کہہ دے کہ مجھے بینچ میں اس جج کو شامل کریں, اس جج کو شامل نہ کریں, اس جج کے اوپر یہ اعتراض ہے. اور ساتھ میں چیف جسٹس کی طرف سے بہت سخت ریمارکس دوران سماعت کیسز کے آتے رہے کہ یہ جو ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے آڈیوز لیک کر کے پریشرائز کرنے کا, اور اس طرح کی ایک جو ان ایتھینٹک جو آڈیوز آ رہی ہیں اس کے ذریعے جو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جوڈیشری کو. انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس طرح مرغوب نہیں ہوں گے, نہ ہی کسی پریشر میں آئیں گے کہ کوئی یوں کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمیں انڈر پریشر کرے. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ آئے کمپلین فائل کرے, اس کو جو بھی قانون کے مطابق. لیکن ابھی تو اس وقت یہ تقسیم کی صورتحال ہے حضرات ملک صاحب, اور یہ اس کا بھی آپ نے اظہار دیکھا, یہ عامر سعید عباسی بھی بتا رہے ہیں. اچھا, ایک طرف یہ صورتحال ہے, ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ ہم نے ایک سپریم کورٹ دیکھی جس کے 17 کے 17 ججز 170 کیسز کے اندر یس 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 کر دیتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی اختلافی نہ ہوا. تو ہم نے ایک سپریم کورٹ ایسی بھی تو دیکھی نا کہ نہ وہ پسند تھی اور obviously نہ یہ پسند ہے ہمیں. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں کہ جب افتخار محمد چودھری کا دور تھا تو اس وقت کوئی ڈیسنٹ نہیں آتا تھا, اور ان کے بھی فیوریٹ ججز 2-3 تھے جو ان کو وہ ہر کیس میں بٹھاتے تھے. ثاقب نثار صاحب نے بھی اسی طرح سپریم کورٹ کو چلایا, ایک دھڑے سے جو ان کا فیوریٹ ججز تھے 4-5 انہی کو انہوں نے جو ہے وہ مختلف کیسز میں بٹھایا. لیکن اب چیزیں اتنی obvious ہو گئی ہیں کہ جو سینئر ججز ہیں ان میں اختلاف ہے. ماضی میں اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ جو پہلے کے 5 ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں ان میں اختلاف ہے. اب بڑا جو اختلاف ہے وہ بڑا سینئر ججز کا ہے, اور اس میں اب چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جس طرح جیسے اطہر من اللہ ہیں, جیسے جمال مندوخیل ہیں, جیسے یحییٰ افریدی ہیں, یہ وہ ججز ہیں جن کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ یا کسی کے ساتھ ہیں. ان کی اپنی ایک سوچ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جو لیکن جو ہے وہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, مگر یہی پہچان جو ہے وہ جسٹس منیب اختر کی ہمیشہ سے رہی ہے, جسٹس محمد علی مظہر کی رہی ہے, جسٹس اظہر رضوی کی رہی ہے, جسٹس عائشہ ملک کی رہی ہے,
اور جو بھی اس طرف کے آپ ججز کی بات کرتے ہیں انٹیگریٹی کے لحاظ سے، جسٹس خود عمر بندیال کی اور یہ تمام لوگوں کی، بہرحال وہ انٹیگریٹی تو اس طرف بھی ہے نا عامر سعید عباسی؟ کامران صاحب دیکھیے، ایک سال پہلے اگر ہم صرف ریمائنڈ کریں کہ اپریل 2022 میں یہی ججز تھے جنہوں نے اس وقت ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو نہ صرف غیر آئینی قرار دیا بلکہ اس وقت یہ کہا کہ انہوں نے جو تمام طرف، پھر اس کے بعد اسمبلی توڑی اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے، اور تمام جو کانسیکوینس میں ایکشنز ہوئے ان تمام کو انلیگل ڈکلیئر کیا گیا. سو یہ وہی بینچ تھا جو اس مرتبہ یہ 3 رکنی بینچ تھا. اس سال جو 2022 اپریل میں ہونے والا جو تمام تر پروسیڈنگز تھی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کے کیس میں، یہی وہ ججز صاحبان تھے جس میں چیف جسٹس عمر بندیال شامل تھے، جسٹس اعجاز الحسن تھے، جسٹس منیب اختر تھے. یہی وہ ججز تھے. اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے وہ درست نہیں ہے اور غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. سو چیف جسٹس بارہا یہ ریمارکس میں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے آرڈر سے کوئی حکومت بنتی ہے، حکومت گرتی ہے، کسی کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. ہم نے تو صرف آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے اور ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے. انہوں نے پروسیڈنگز میں بھی یہ کہا کہ ہم موقع ضرور دیتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں سیاسی کیسز کو یہاں پر نہ لائیں اور سیاسی کیسز کو عدالتوں میں نہ لایا جائے بلکہ ان کو متعلقہ فورم یا سیاسی فورمز کے اوپر ڈسکس اور حل کیا جائے. لیکن جب عدالتوں میں آتے ہیں تو عدالتوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں اور اس میں ڈیسائیڈ کریں. اس سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہوتا ہے. عدالت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب حسنات ملک. جناب عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.